थ्रेडिंग आपको कौन करता था? आपके हस्बैंड मिस्टर पतलू अंसर जट, मोहम्मद अंसर जट। मिस्टर पतलू मुझे थ्रेट करते थे। इनका असल नाम क्या है? मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर। इनके वालिद गिरामी से आपकी कभी मुलाकात हुई? जी वालदा के इंतकाल पे आप गई? जी मैं उनकी वालदा के इंतकाल पे गई। कुछ शवाहद आपने मुझे सेंड किए हैं, क्या मैं उनको चला दूं आपकी रजामंदी से? मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं कलम क्लब। नाज़रीन, मिस्टर पतलू शादीशुदा निकला, लोगों के साथ तकरीबन 4 साल एक ऐसा खेल खेलता रहा। करोड़ों लड़कियां इसको क्रश करती थीं, इसका क्रश उनके ऊपर आता था। जाहिर है मीडिया की दुनिया है, लोग देख के मुतासर होते हैं, और फिर जिस तरह ये लेमोजीनों में फिरते हैं और जो रंगबाजियां इन टिकटॉकरों की होती हैं, बच्चियां इन पर फरेफ्ता हो जाती हैं। सबसे पहले तो उन करोड़ों लड़कियों को जिनको तुमने बेवकूफ सिंगल बन के बनाया, मिस्टर पतलू, तुमने उनकी उम्मीदों के ऊपर, उनके अरमानों के ऊपर, उनके क्रश के ऊपर, उनके जज्बात के ऊपर जो पानी का टब गिराया, इसका तो तुम्हें अल्लाह के हुक्म से यासर शमून को भी यहाँ पर और रोजे महशर भी जवाब देना होगा। अब मैं कॉल मिलाने लगा हूं नाजरीन इनकी बेगम साहिबा राबिया असलम के साथ। राबिया असलम क्या कहती हैं, क्या मैंने उनसे इजाजत ली है, और उनके कौंसल, उनके एडवोकेट के हवाले से वो क्या कहती हैं, जिनके बारे में दो दो टके के घटिया किस्म के ये जो बने होते हैं होस्ट, ये जो लोगों की हिप्स के ऊपर कैचअप लगवाते हैं, पानी के डोंगे डलवाते हैं और घटिया घटिया हरकतें करके कुछ व्यूज और कुछ डॉलर कमाते हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या सुनी है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मिस्टर पतलू की मिसेस राबिया मौजूद है। आपको कोई शक ना रहे, कोई वहम ना रहे, ये कोई एक पेपर मैरिज नहीं थी, ये एक हकीकी शादी थी। और इस शख्स ने कितना अरसा पूरी आवाम के साथ अपनी बीवी को भी धोखा दिया, एक फ्रॉड किया। ये खुद ही राबिया की ज़बानी सुन लीजिए। राबिया, ये मैं चाहूंगा कि आप कैमरे के सामने, पूरी आवाम के सामने एक दफा अपनी ये हकीकत को बयान कर दें प्लीज। जी राबिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं टिकटॉक मीडिया पे नहीं हूँ। ठीक है। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। माशाल्लाह। कोई भी फैमिली टिकटॉक पे नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मजबूर होकर टिकटॉक पे आई हूँ। जो मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन पे उंगलियां उठाई गई है, जो ये बोला गया कि मैंने पेपर मैरिज की है और किसी माई से की है और क्या नाम है 4-5 बच्चों की औरत से की है, तो ये सब झूठ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी पेपर मैरिज नहीं थी उनके साथ, मेरी उनके साथ लव मैरिज थी। मेरी मिस्टर पतलू के साथ लव मैरिज थी और उनकी उम्र तब 27 साल की थी और मेरी उम्र 30 साल की थी। और 4 साल पहले ये शादी हुई है हमारी और मेरे 2 बच्चे हैं, और ये सब हकीकत उनको पता था। और वो मुझे थ्रेटिंग करते थे कि अगर तुमने सोशल मीडिया पे बताया कि मेरी शादी हुई है। थ्रेटिंग आपको कौन करता था? आपके हस्बैंड मिस्टर पतलू अंसर जट, मोहम्मद अंसर जट। मिस्टर पतलू मुझे थ्रेट करते थे। इनका असल नाम क्या है? मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर। इनके वालिद गिरामी से आपकी कभी मुलाकात हुई? जी। इनकी वालदा के इंतकाल पे आप गई? जी मैं उनकी वालदा पे इंतकाल पे गई। कुछ शवाहद आपने मुझे सेंड किए हैं, क्या मैं उनको चला दूं आपकी रजामंदी से? शमीम भाई, मैंने आपको सब हकाइक व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं। अब अवाम फैसला करेगी कि ये पेपर मैरिज थी या ये लव मैरिज थी। मैं हर 3-4 महीने के बाद उनसे पाकिस्तान में, दुबई में मिलने के लिए जाती थी, उनकी फैमिली से मिलती थी। मेरे 2 बच्चे उनके घर में रहते थे, उनकी फैमिली के साथ रहते थे। सारी उनकी फैमिली को पता था कि मैं मिस्टर पतलू की बीवी हूँ। यहाँ तक के जो मैडम खुशबू आई थी उनकी मदर की डेथ पे, उनको भी पता था कि मैं मिस्टर पतलू की बीवी हूँ। अच्छा। लेकिन मिस्टर पतलू ने ये बात सोशल मीडिया से छुपा के रखी क्योंकि उन्होंने बोला था कि सोशल मीडिया पे वो मुझे सारा पता है राबिया, वो मुझे सारा पता है। वो नहीं था चाहता कि अपने आप को मेरिट शो करे, क्योंकि करोड़ों लड़कियां उसके ऊपर क्रश करती थी, तो वो
لیکن میں ان کو بولتی رہتی تھی کہ پلیز آپ ہمارا رشتہ ایکسپوز کریں, لوگوں کو بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں, کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب لڑکیاں ان کے پاس آتی تھی یا ان کو آفر کرواتی تھی یا یہ لڑکیوں کی طرف جاتے تھے, تو میں ان کو بولتی تھی کہ آپ میرا اور اپنا رشتہ ظاہر کروائیں, اچھے پراپر طریقے سے فنکشن کریں اور مجھے کیا نام ہے میرا حق دے. کبھی کسی میڈیا نیٹ ورک کے اوپر آپ آج سے پہلے نہیں آئیں؟ میں کسی سوشل ایپ پہ نہیں ہوں, میں صرف اس مجبوری میں آئی ہوں جو میرے پہ الزامات لگے ہیں, جو میرے پہ یہ لگا کہ میں نے پیپر میرج کی تھی اور اس سے پہلے میں نے 3 بندوں کے ساتھ اور پیپر میرج کی تھی. یہ سراسر جھوٹ ہے. میرا نکاح نامہ, میرا ID کارڈ سب کے پاس ان کے ساتھ موجود ہے, یہ چیک کرو. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے جس کی تسلی آپ کروا دیں. آپ کے کونسل ہیں, آپ کے ایڈوکیٹ ہیں, فہیم کھوکر ایک پاپولر ترین ایڈوکیٹ ہیں. آج 2 ٹگے کے یہ جو ٹک ٹاکر ہیں ان کے اوپر ایک فلتی لینگویج, ایک پیتھیٹک وے سے حملہ اور ہوئے پڑے ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گی؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں, آپ سچائی کو دیکھیں, کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. میری بہن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بفضل کرم اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ آپ وطن عزیز پاکستان کی بیٹی ہیں, آپ پوری مسلم امہ کی بیٹی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے حقائق ہیں آپ کی آواز کو بلند بھی کریں گے اور پہنچائیں گے اور آپ کو بک اپ کریں گے, اور جو آپ کے حقوق ہیں نہ صرف وہ آپ کو دلوائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسے فراڈیے, ایسے 2 نمبر لوگ جو لوگوں کی بچیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کرتے ہیں, جو لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں, جو لوگوں کے لیے ایک ریاستی دہشت گرد بنے ہوئے ہیں, معاشرتی دہشت گرد بنے ہوئے ہیں, اللہ نے چاہا تو تم لوگوں کو بے نقاب کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا میری بہن, اللہ خیر کرے, گاہے بگاہے آپ سے رابطہ رہے گا. ناظرین, رابعہ اسلم جو در حقیقت مسٹر پتلو کی بیوی ہے, اور یہ کوئی آپ نے سن لیا کہ یہ پیپر میرج نہیں تھی, پراپر ایک لو میرج تھی. آئیے آج میں ایک ایسے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں جو ان کے زندگی کے ساتھ ہو جانے والے رابعہ اسلم کے مظالم کی جنگ لڑ رہا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن انٹرویو کیا تھا اور فہیم کھوکر کے بارے میں بتایا تھا کہ خاندانی کھاتا پیتا بنتا ہے, ایڈوکیسی اپنے والدین کے شوق کے اوپر کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عزت اور آبرو رکھی ہے, اور آج وطن عزیز پاکستان کا ایک پاپولر, ایک کامیاب, ایک جہاں دیتا ایڈوکیٹ ہے, جس کا کیس پکڑتا ہے اس کو انصاف دلا کے رہتا ہے. فہیم کھوکر صاحب, میرے پاس نا ایک 6 منٹ کی ریکارڈنگ ہے اس کی. اچھا جی. ایک میں یہ اپنی بیوی کو ایسی گندی غلیظ گالی دے رہا ہے, جس میں سٹارٹ یہ ہوتا ہے ریکارڈنگ میں کہ رابعہ کہتی تم مجھے گالیاں دے رہے ہو, اور یہ وہی بیوی کہہ سکتی جس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم ہو چکا ہو. بالکل ایسی بات ہے. اور پھر ایسی گندی گھنونی گالی دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ رابعہ کو آج کل کے دور میں جو معاشرہ چل رہا ہے, جس طرح ٹک ٹاک کے اوپر ہر شخص, میں نا شمون بھائی اپنے معاشرے سے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ, جو برا بندہ ہوتا ہے نا, یہ سارا دن لائیو پہ بیٹھ کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتا ہے, گندی گالیاں دیتا ہے, اور لوگ اس سے اتنا امپریس ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. یار حقیقت بات پہ اگر اس دن میں اس کو ویڈیو کال پر نہ لیتا تو یہ کبھی بھی اس بات کا بھی اظہار نہ کرتا کہ میری جناب سے شادی ہوئی ہے. مانتے ہی نا, وہ مانتا ہی نہ. پھر بعد میں اس نے کہا جناب ہمارے بھائی کی, ان کی بھائی سے بات چیت چل رہی ہے, ہم حق مہر ادا کر دیتے ہیں. بعد میں ان کا پلان بنا کے ہم اس کو پیپر میرج کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ساروں کو پتہ ہے کہ پیپر میرج کیا ہوتی ہے اور حقیقی شادی کیا ہوتی ہے. 4 سال سے یہ اس کے ساتھ پھر رہا ہے. ہر 3 ماہ بعد اس کو عورتیں پاکستان میں یا دبئی میں ملنے آتی تھی. اس کی والدہ کی فوتگی پر وہ دبئی سے اس کے ساتھ آئی ہے, پاکستان ساتھ آئی ہے, اس کی تصویریں میں دکھا دیتا ہوں. 2 بچے بھی ہیں. بالکل. اس سے بڑے حقائق کیا ہوں گے؟ تو یہ جناب یہ پیپر میرج ہے, یہ حقیقی شادی ہے. اور جب اس کو فیم مل گیا, اس کو نظر آیا کہ اب یہ خاتون اس قابل نہیں رہی, جس طرح سے وہ ویڈیو کال پہ آپ کو رو رہی تھی, اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ ظلم. میں نے آپ کو بتایا کہ جو 6 منٹ کی میرے پاس اس کی کال ریکارڈنگ ہے, اس کو سننے کے بعد نا کوئی بھی باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میری بچی دے نال انج نہ ہو جائے. یہ معاشرے دے وچ اننے وڈے ٹھگ نے, یہ بڑا پاپولر آدمی ہے, یہ بڑا فیمس ہے, اسے دنیا یعنی کہ دیکھتی ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگ دیکھتے ہیں. اب تو یہ مارننگ شوز میں باقاعدہ بلایا جاتا ہے, لیکن اندر سے یہ اس قدر بڑا فراڈ کر رہا ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں. اور
اتنے سالوں سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتہ بنایا ہوا ہے اور وہ پیپر میرج نہیں ہے, پراپر لو میرج ہے, وہ ثابت ہوتی ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں سنگل ہوں. اتنی پریشان ہے خاتون نے مجھ سے کہا کہ وکیل صاحب اب میں نے اسے حق مہر لینا تو بعد کی بات ہے نا, پہلے میں نے اس نے جو مجھ سے الزام لگایا ہے, مجھ پر جھوٹ بولا ہے کہ جناب یہ پیپر میرج میں نے اسے کیا تھا, یہ پیسے لے کر خاتون نکاح کرواتی ہے, باہر بلا لیتی ہے, میں نے اس کو ثابت کرنا ہے. پھر اس لیے اس بیچاری نے خاتون نے تمام ویڈیوز اور تمام تصاویر سینڈ کی ہیں تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آگاہی ہو سکے کہ یہ پیپر میرج نہیں ہے, یہ حقیقی میرج ہے جس میں اس کے والدین شامل ہیں, بہن بھائی شامل ہیں. تو وہ کون سی پیپر میرج ہوئی جس میں بھائی میرے پاس تو دیکھیں, جب مجھے رابعہ نے کال کی یا میرا ان سے رابطہ ہوا تو میرے پاس وہ بھی ریکارڈنگ موجود ہے. مجھے تو یہاں تک انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑی باعزت لڑکی ہے, بڑے اچھے ماں باپ کی بیٹی ہے, میری بات ہوئی ہے, وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہلکے پھلکے خاندان کی لڑکی ہو, پڑھی لکھی ہے بہت. جس دن انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا آپ سوشل میڈیا پر آ کر بتائیں, تو انہوں نے مجھے بار بار یہی کہا کہ وکیل صاحب میں نہیں آنا چاہتی. تو اب وہ اسی دکھ میں آئی ہیں کہ چلے میں سارے, انہوں نے مجھے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک فیمس اینکر ہیں اور میں آپ کو یہ سارے حقائق دینا چاہتی ہوں اور یہ سوچ کے لیجئے گا کہ آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں. میں نے آپ کی متعدد ویڈیوز دیکھی ہیں. پھر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا, کیونکہ پڑھی لکھی عورت ہی بات کرتی ہے, انہوں نے کہا یاسر صاحب آپ ڈاکٹر سے اور میڈیا ورکر سے یا وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے, باقاعدہ طور کے اوپر جو میاں بیوی کا اندرون خانہ ایک بیڈ روم کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا سالوں پر محیط ہے اور وہ الحمدللہ بڑا خوش اسلوبی سے نبھایا جا رہا تھا. تو یہ شخص لوگوں کے سامنے, او مائی گاڈ. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک بہت بڑا میڈیاکر ہے اور وہ بھی بڑے عرصے سے شادی شدہ ہے اور 2 سال پہلے اس نے اپنی شادی ڈکلیئر کی ہے, لیکن میں کسی کی عزت نہیں اچھالنا چاہتا. اب بات ہے صرف یہاں تک کہ یہ تو بیٹی آ گئی سامنے, اس نے تو کیا کلیم, یہ اپنے حقوق مانگ رہی ہے, تمہیں بلیک میل نہیں کر رہی. بلیک میل تو مسٹر پتلو جو تمہیں کر رہے تھے وہ بھی ہمارے رابطے میں ہیں, وہ بھی ہمیں مختلف باتیں تمہاری سناتے ہیں. یہ ٹک ٹاک کے اوپر روش کیا چل گئی ہے ملک صاحب؟ یہ لوگ, آپ قندیل بلوچ کو دیکھ لیں تو وہ جھوٹی تھی, مفتی کبھی کو دیکھ لیں تو وہ جھوٹا تھا, حریم شاہ کو دیکھ لیں تو ان کے الگ سے چرچے تھے اور ان کی الگ کہانیاں تھیں, آمن لیاقت کو دیکھیں تو وہ آیا تو وہ یہاں پر ٹپک کے. اللہ معاف کرے, یہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے کہ یہ جنگل ہے, کیا ہے؟ بس میں نے آپ کو بتایا نا کہ جناب مجھے اس معاملے میں ایف آئی جانا پڑا. سوچیں تو میں نے حقیقت سامنے لایا, لوگوں کو میں نے سچائی بتائی, تو لوگوں نے کئی, اس نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جن کو اس نے کہا ہوا کہ جناب جو میرے خلاف ویڈیو بنائے ہیں, جو میرے خلاف اٹھے تو آپ نے اس کے خلاف, پنڈ والے. تو وہ بات یہ ہے کہ سارے پنڈ والے بھی اپنے نے, لاہور والے بھی اپنے نے, تو یہ ساری بات ہے. لیکن لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یار حقائق کے اگر کوئی پردہ اٹھاتا ہے نا, سچائی دکھاتا ہے, اور وہ جس طرح خاتون بیچاری رو رہی ہے تو یار اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کو کہ اس کے ساتھ مل کر آپ اس خاتون کو بے عزت کریں. آپ کمنٹس میں پوچھیں کون ہے رابعہ اسلم, سامنے ہے یہ وہ, اینڈ بیچاری کو سامنے. آپ مجھے یہ بتائیں, جو پروف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جی آپ کا دل دہلا ہے اس سے کہ نہیں دہلا؟ میں بڑا مطمئن ہوا ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب پوری دنیا یہ سنے گی اور دیکھے گی تو کیا ہم, یہ سارے غیرت مند لوگ ہیں پاکستان کے, یہ اس بیٹی کا ساتھ نہیں دیں گے؟ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے, یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین, 2 طرح کی زندگیاں میں نے دیکھی ہیں اور دونوں میں بڑا چنبے میں مبتلا ہو گیا ہوں. میں نے ایک جیل کی زندگی دیکھی ہے, وہاں پہ بھی ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے. 1 منٹ ٹک ٹاک کی زندگی دیکھی ہے جہاں پہ ٹرولی جنگل کا قانون ہوتا ہے. کوئی معاشرتی روایات ان کی نہیں ہوتی, کوئی اخلاقیات سے ان کا دور دور کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بلکہ ریاستی ٹھگ ہوتے ہیں, یہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں. اگر کسی پولیٹیکل جماعت کے خلاف پراپوگنڈا چلانا ہو تو یہاں پہ آپ کو مضبوط قسم کے گروہ اور ان کے سرگنا مل جاتے ہیں, جیسے کہ مسٹر پتلو ہے, جیسے رجب بٹ ہے, جیسے ڈکی ہے. یہ تو سب لوگ عیاں ہو چکے ہیں, ان کے اوپر پردے اٹھ چکے ہیں. آپ ان کو فنڈنگ کریں, آپ کسی کے خلاف بھی کچھ کروا لیں. اب اپنی شادی کو بک اپ کرنے کے لیے یا جو اس کے حق کے لیے لڑے گا, آپ کے خلاف بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں, آپ کو بڑی بڑی گالیاں نکالیں گے یہاں پر. اس کا ایک منظم گروہ ہے باقاعدہ طور پہ, جس کا مجھے پتہ چلا ہے اور اس کے دوستوں نے مجھے بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایف آئی ڈائریکٹر سے رابطہ کیا ہے, وہ سارا گروہ بھی انشاءاللہ ٹریس ہوگا
اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بھی ایک وکیل ہاں تو ایڈے کمزور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری کاروائی کریں گے، قلم کی طاقت سے لڑیں قلم گے. کی طاقت سے ایسے لڑے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مزہ آ جائے گا. ناظرین آنے والے دنوں میں کچھ ایسے پروف آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، ایسی چیزیں منظر عام پر لے کر آؤں گا کہ کم از کم آپ سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک کے حوالے سے جو 2 نمبر لوگ ہیں جو کلاسیفائڈ غلط کاریاں کرتے ہیں، آپ ان سے ضرور بچ جائیں گے. آپ ٹک ٹاک کے جو درمیان میں میچ لگے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی کتنی بڑی سیاست ہوتی ہے. وہ شعر کس کے کہنے پہ کون مار رہا ہوتا ہے، اور وہ شعر کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے قبضے کہاں کہاں کرائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے لوگوں کی بیٹیوں کو بلیک میل کیسے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کسی بھی شخص کی کریکٹر اسیسینیشن کس طرح کی جاتی ہے، اس سارے عمل کے پیچھے کتنے پیسے انوالو ہوتے ہیں اور کتنے گنونے جرم انوالو ہوتے ہیں، یہ ایف آئی اے کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. اور یہ جو آج کل یو کے کی سمیں ڈال کے آپ یہ سارے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں نا، آپ کے خلاف بھی بڑا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. رابعہ کو انصاف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے تو پروف اور اس کی سادگی اور اس کی معصومیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہم لوگ دلوا دیں گے. لیکن اب تیاری اس چیز کی کرنی ہے کہ کسی اور بیٹی کے مستقبل کے ساتھ یہ معاشرتی ریاستی ٹھگ، یہ ٹک ٹاکر کسی صورت نہ کر سکیں. ناظرین میرے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.